اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاسقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صدق الله العلي العظيم. صلوات. وعجل فرجهم. We've been talking on the topic of Quran and Ahlul Bayt alayhimus salam, the 14 infallibles and the Holy Quran. We believe the Quran is unlike any other book, unchanged. All books go through change over time, and the books of the holy books of other prophets have been changed and altered, but the Holy Quran remains unchanged. And we believe that it has been preserved. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. The same surah, Surah Hijr, surah number 15, says a verse that indeed we revealed it. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. And indeed we will protect it. Allah subhanahu wa ta'ala did not say that for any other book, neither for Torah, nor for the Psalms of David, nor for Injil, the New Testament, none of the books, but he said it for the Holy Quran, that it will remain unchanged, it will continue to be unchanged, and it remains unchanged. We believe that the Holy Prophet himself compiled the Holy Quran and not the Khulafa. It was the Holy Prophet himself. One of the miracles of the Holy Quran is that no one can put together the verses of the Holy Quran. Even if a person is an expert in Arabic language, if you give them any surah which they have not memorized and ask them to give it the same sequence in the verses as it appears in the Holy Quran, then no one can give that sequence to the Holy Quran. No one can give the same sequence that it appears in the Holy Quran except for the Masumin alayhimus salam. So therefore no one can compile the Holy Quran except for the Masumin alayhimus salam. There is a lot of contradiction in the compilation of the Holy Quran, and that contradiction in itself proves that the Khulafa did not compile the Holy Quran. The traditions, the narrations that have appeared in Sahih Bukhari and other books of Shia and Sunni, that the first Khalifa compiled it, or the second or the third, in itself, that contradiction in itself shows and proves that the Khulafa did not compile the Holy Quran. It was the Holy Prophet ﷺ who compiled it, and not the first Khulafa. When they're taking away the credit of the compilation from the Holy Prophet and his holy progeny and giving it to the Khulafa, then it itself puts a question mark on every dimension and every aspect of that narration, that they are taking away the credit and giving it to some of the Khulafa. So the Holy Prophet himself compiled the Holy Quran. I can go into this topic, but that's not my, that's not what I want to go into. So the Quran itself was compiled by the Holy Prophet ﷺ and not by the Khulafa. Ayatul Khoi has this in a lot of detail in his book, on the tafsir of Surah Fatiha, as a muqaddam of tafsir. He has gone into a lot more detail. And there are others who have actually written on it, the likes of Allama Tabatabai and many others.
that it was compiled, the Holy Quran was compiled by the Holy Prophet himself and not the Khulafa. Now, when the Holy Quran, was compiled, the Holy Prophet would always say that these ayat have come, place them in so and so surah. And he would mention, when the surahs were coming in Makkah, he would say this surah is to be in so and so place. And at the time of his demise, everything was ready. Surah Fatiha was in the beginning. That's what's called Fatihatul Kitab, the opening chapter. As a preface, he placed it in the beginning of the Holy Quran. Then the longest surah, Surah Baqarah, then, Al Imran, Nisa, Ma'idah, An'am, Araf, and Fal Tawbah. All of those were placed in the sequence, and then the shorter surahs came towards the end. That's how the Holy Prophet gave the sequence to the Holy Quran himself. And Ahlul Bayt alayhimus salam preserved it. Imam Ali alayhi salam, the Quran that he had compiled was with footnotes. It had Shan and Nuzul in it. It wasn't something different from the Quran that the Holy Prophet had compiled, but it had Shan and Nuzul, the tafsir. He had mentioned who these verses came for. That's why the Khulafa had a problem with the Quran of Ali ibn Abi Talib, and he placed a seal on it and he said, my last successor, my son Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajah. He will come and inshallah tell you the details of every surah, the Sha'n and Nuzul. Why were they revealed? Who were they revealed for? What verse came for whom? Who is Surah Munafiqun for? Who is Surah Mu'minun for? The details which obviously many of the people did not wish to see, because the names of every person was given under the tafsir of each and every surah and each and every verse. And only the A'imma alayhimus salam knew the details of those. So the Holy Quran itself, the compilation of Imam Ali alayhi salam, that's what it was. Imam Zainul Abidin alayhi salatu was salam. He said a very beautiful saying. He said, the hadith of the Imam al-Islam, he says, لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت والقرآن معي. He says, if everyone between the east and the west died, meaning everyone died on the surface of the earth, and I was left alone, isolated. He said, لو مات من بين المشرق والمغرب, if everyone from the east to the west died, لما استوحشت, I will not have any fear, والقرآن معي, while I have the Quran with me. Now he does not use the word wal Quranu indi, when I have the Quran in front of me or with me, but he says wal Quranu ma'i. In English the translation will be difficult, but the indi is when you have it with you, when you have the Quran with you. But Imam Ali, Imam Zainul Abidin Islam is not saying wal Quranu indi, when I have the book, जब कुरान मेरे पास हो, बल्कि आप कह रहे हैं वो कुरान मेरे साथ हो. पास तो सबके है, साथ किसी किसी के है. It does not say when I have the book with me. No, when the Quran is with me, meaning the Quran is supporting. The Holy Prophet said, Aliyun ma'al Qur'ane wal Qur'anu ma'a Aliyin. Ali is with Quran and Quran is with Ali. Imam Sajjad al-Islam is saying that I do not fear that if everyone dies, when the Quran is with me, meaning ma'i, not indi. And that makes a whole difference, that the Quran supports me. Ahlul Bayt alayhimus salam are the ones whom with is the Holy Quran. Not that they have it. I have a copy of the Holy Quran. You all have a copy of the Holy Quran. The whole of the Muslim world has many copies of the Holy Quran. But the Quran is not with them. The Quran is only and only with Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam. Quran पास तो सबके है, लेकिन साथ किसी किसी के है. पास नहीं, साथ होना बड़ी बात है. Not to have the copy of the Holy Quran, but that the Quran endorses you, the Quran supports you, the Quran is in accordance with your actions. And Ahlul Bayt are the only ones that the Holy Quran is in accordance with their actions. It only supports the actions of Ahlul Bayt alayhimus salam. Let's come and see the verses of the Holy Quran. Say aloud salawat, everyone. Now look at the verses of the Holy Quran. There are so many verses that would indicate that the Ahlul Bayt alayhimus salam are the only ones that are in accordance with the teachings of the Holy Quran. Aimma alayhimus salam founded many different sciences. Even the Arabic grammar and syntax was founded by Ali ibn Abi Talib alayhi salam. He's the first person to tell Abu al-Aswad ad-Du'ali, his person who worked in his office, his office bearer. He told him to write on Nahv, on syntax. And there are many other sciences that he wrote on.
In fact, many of the modern sciences you'll also find proofs in the words of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. You'll find proofs that he addressed those issues at the time when no one knew. When the people asked him about the universe, he addressed that issue. About the cosmos, about the galaxy, he gave answers. But the people did not understand, so he could not go into the details. That's why he said the famous sentence that knowledge is only 2 words today, and when my son Mahdi comes, it will be 27. So the ratio of knowledge will be 2 to 27. Before Dhuhr it will be only 2, and after Dhuhr it will be 27. Inshallah, in tomorrow's majlis I will inshallah go into the details of the Dhuhr and what the 12th Imam al-Islam will do, and the signs of the Dhuhr, the major signs and the minor signs of the reappearance of the 12th Imam al-Islam in the present day context. But the Imam al-Islam went into a lot of details. Imam Ali ibn Abi Talib al-Islam went into a lot of details about many different sciences. For example, psychology is a subject that was only founded within the last 200 years. It was not an independent science that people studied. And the basis of the modern psychology is that when your subconscious takes over your conscious, then the truth comes out. جب انسان کا لا شعور انسان کے شعور پہ غالب آ جاتا ہے تو انسان کے سامنے حقیقت آ جاتی ہے. It is a sentence that I would need to explain, obviously. When your subconscious takes over your conscious. When you are doing, once a person masters driving, then they don't think that I need to have my foot on the brake. When something happens in front of them, the red light comes or a person just quickly runs in, they subconsciously, put their foot on the brake. This is subconsciously happening. You don't think about it. I need to stop now. Once we haven't mastered it, then you would think what to do. So that is called conscious. And when you subconsciously do things, that is when the reality, that's when you're doing the things really. Insan ka jab la shaur pe ghalib aa jaye. The first person to say this was Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Muhammad. I know you may be tired from the julus, but inshallah if you pay attention, that I want to just mention this where he has said it. In olden times, slavery hadn't been forbidden by, in Islam in the beginning. The Holy Prophet from day one said, freeing slave is highly recommended. For many sins, the penalty was to free a slave. The kafara and penalty of many sins, for example, if you miss out a fast, then free a slave. And for many things, freeing a slave was highly recommended from the beginning. It was a great reward just to free slaves. Imam al-Islam bought more than 1,000 slaves and freed them. And to buy one slave, it was quite expensive. He would save up and buy a slave. He would work hard, have his, palm, the date trees and everything, sell the whole garden, then get the money, buy a slave, train them and free them. Highest number of slaves ever freed by any person was Imam Ali and Imam Sajjad alayhi salam. Imam Sajjad's habit was to buy slaves, train them and free them. And the best people in the society were the trained slaves of Imam Sajjad alayhi salam. جس امام کے آزاد کردہ غلام معاشرے کے سب سے افضل افراد ہوں, جس کے غلام ایسے ہوں, اس کا اپنا مقام کیا ہوگا. This was Imam Sajjad Islam. He would train many people, he would train them and free them. In a time in Kufa, Imam al-Islam was the ruler, and a person came with a slave. He bought a slave on the way from another person, and when he came to the town, the slave said to the man, because it wasn't written on the forehead, this is a slave and this is a master. So the slave said, okay, pick up my stuff. He said, what? You are my slave, you pick up the stuff. He said, no, I just bought you on the way. He said, I bought you on the way. Did you get the gist of the story? The slave started claiming that he was the master, and the master was saying that you are the slave, I'm the master. He said, no, I'm the master, you're the slave. Many times, the people from Africa were slaves, but many times people just sold anyone. So they both came to Imam Ali alayhi salam and they said, Ya Ali, I'm the master, he's the slave, and he claims to be the master, and he's telling me that I'm the slave. The other person said, no, Ya Ali, I'm the master, he's the slave, and he's claiming that he's the master. Imam Ali said, decide between yourselves before I decide for you. Who is the master? They both said, I am the master. He said, who is the slave? They both said, I'm the slave. He said, okay. In olden days, when they wanted to give a death penalty to someone, they had a wall and which had holes, so you just put your neck through it, and they would just basically chop your neck off, the person who had the death sentence. He told both of them, he said, okay, now both of you put your neck through it. So the master was thinking, I'm getting killed for nothing. I shouldn't have bought this slave, he's getting me killed. So they both had their necks to through the two holes. Imam Ali had a slave called Qambar.
He said, Qambar, lift your sword and cut the neck of the slave. So Hazrat Qambar took out the sword and he stood thinking, whose neck shall I cut? Which one is a slave? He said, Qambar, as soon as I tell you, just cut the neck of the slave. He said, Qambar, go. And Hazrat Qambar still standing, what shall I do? And the slave quickly pulled out his sword. He put out his neck from the hole. And as soon as he went back, Imam Ali alayhi salam said, this is a slave because his subconscious took over his conscious. The subconscious, इसके लाशऊर ने इसके शऊर पे गलबा कर लिया है, इसकी हकीकत सामने आ गई है. मौजूदा साइकोलॉजी की पूरी बेस और बुनियाद इसी एक जुमले पे है जो मेरे मौला ने कहा था. कि उस जमाने में, he said it, that when your subconscious takes over your conscious, that's when the reality comes out. So the present day, all of these different sciences that you would think of, Ali ibn Abi Talib has a contribution to it. Many times people have taken sentences from Imam Ali alayhi salam, they've not even mentioned his name. History repeats itself. You always mention it with another person. It is a sentence by Imam Ali alayhi salam. There are so many things. When a person said, Ya Ali, why would you not make a mistake ever in giving a ruling about someone? He said, because I know the history so well that I would never ever make a mistake because history repeats itself. جب میں قضاوت کروں گا کسی کا بھی فیصلہ کروں گا تو کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی کیونکہ میں تاریخ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور تاریخ اپنے کو دہراتی ہے. You have it in all of these languages but you never ever hear who originally said it. And it is Imam Ali alayhi salam who has said all of these. He's made the contributions to many of these different sciences. And all of these different things that you hear, when a person said, Ya Ali, what is the diameter of the earth? He gave exactly the perfect calculation. He said, if you had an Arabian horse run for so many days, and when people have actually worked it out, Allama Mufti Jafar Hussain in second volume of his Sirat Amir al-Mu'mineen, he mentions that Ali ibn Abi Talib, it is about 20 to 22 kilometers per hour that a Arabian horse runs at, at a pace. He said, if he was constantly running for so many days, it is exactly the same. The figure is exactly perfect with the modern day calculations from the 1970s and 80s that they gave about the diameter of the earth. That's exactly what Imam Ali alayhi salam said 14 centuries ago about the diameter of the earth. ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جو 1400 سال پہلے دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ آخر میں جب جو کیلکولیشن دی جائے گی وہ آج بتا رہا ہوں کہ زمین کا سرکم اور اس کے ڈائمیٹر کیا ہے. زمین Earth. When they asked him about, the distance of the moon from the earth, he gave a calculation. Look at all of these different calculations that he gave 14 centuries ago. That's the Imam we believe in. But many times he gave metaphorical examples. When a person said, Ya Ali, how far is the sky, the heavens? Asman kitni dur hai? He said, it is only as far as the dua of a mazloom. The dua when a person prays against you, a mazloom, an oppressed person, that's how far it is. So don't ever hurt a person who is mazloom, a mazloom, an oppressed person or a person who has no one to help him. Then Allah subhanahu wa ta'ala only wants one dua from him and Allah will hear him. We have so many teachings from the Ahlul Bayt alayhimus salam and many times we ignore them. We overlook them. When the Aimma alayhimus salam were asked about the different aspects of the Holy Quran, they are the only ones who gave the answers from the Holy Quran. When Imam Ali al-Naqi alayhi salatu wasalam is asked, by Mutawakkil Abbas, one of the most tyrant kings of Bani Abbas, probably the most tyrant king of Bani Abbas, and after Yazid, the most tyrant king that the Ahlul Bayt alayhimus salam ever saw, Mutawakkil, who wanted to destroy Karbala completely. He wanted the river Euphrates to go over the grave of Imam Hussain alayhi salam. You know the history. Mutawakkil, when he called Imam Ali alayhi salam to his court, he said, Ibn Rasulullah, son of the Holy Prophet, you say that everything is mentioned in the Holy Quran. Where is Karbala in the Holy Quran? He said in Surah Maryam when it says Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, this is Karbala in the Holy Quran. All of these huruf muqatta'at, the broken letters, they are a secret word between Allah subhanahu wa ta'ala and the Holy Prophet. When an officer sends something for his constituent, through another person,
and he does not want the person taking the file to understand what he has written, then he would write some code word that only the officer and the constituent, only they understand. He will write something in code word. That's what Allah subhanahu wa ta'ala did with the Holy Quran. He wrote many broken letters that only Allah understood, or the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He wrote Alif Lam Mim, for example, Ha Mim, Yasin, and only Aimma alayhimus salam explained these words, and no one knows the ta'wil and the interpretation of these words except for the Aimma. When Imam alayhi salam was asked, what is Kaf, Ha, Ya, Ain, Saad? What is Yasin? So they gave answers for all of them. He said Yasin is Ya Sami' al-Wahi, which is the Holy Prophet. Yasin, one of the names of the Holy Prophet. O listener of the Holy Quran, O listener of the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. He revealed it to the Holy Prophet. And he said Kaf, Ha, Ya, and Saad, these 5 letters. Kaf is for Karbala, Ha is for halako, or murder or killing. Ya is for Yazid, Ain is for Atsh, which is thirst, and Swad is for sabr, patience. Allah subhanahu wa ta'ala told the Holy Prophet Kaf, Ha, Ya, Ain, Saad, and said that this is what will happen in Karbala, and Yazid will be the cause of it, and Hussein alayhi salam will have sabr in the plains of Karbala. So all of those things are mentioned in the Holy Quran, but who would know? Only the Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam. Because the book is sufficient for Ahlul Bayt, but not for anyone else. So no one should say Hasbuna Kitabullah except for Ahlul Bayt alayhimus salam, and they never said it. But the people who first said it, they were the most, they regretted saying it the most. People like the Khulafa who said it, Hasbuna Kitaballah, the book of Allah is sufficient for them. Some of the Khulafa, they said Hasbuna Kitabullah, the book of Allah is sufficient. But Ahlul Bayt alayhimus salam, they always referred to the Holy Quran and gave every answer from the Holy Quran. La ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. There isn't any dry or wet that is not mentioned in the Holy Quran. And who would know it? The Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam. Ali ibn Abi Talib, Fatima Zahra, Imam Hassan and Hussain, and their progeny. Only they know everything from the Holy Quran. So the Holy Quran has an answer for everything. That we need the eyes and the vision of Ali ibn Abi Talib to show everything from the Holy Quran. We need the Aimma Masumin alayhimus salam. They would show us what is in the Holy Quran. Today, when you read the Holy Quran, many times we wonder what is in the Holy Quran. Many of us don't even pay attention to the words. When Ali ibn Abi Talib, when he reads it to someone and he cures, because it is the tongue of Ali ibn Abi Talib that has the effect. And many others, when they read it, may not have the effect. But the Quran has the athar. Just like Imam Zainul Abidin Islam says that the sajda on Khaki Shifa has the asar. Our sajdas, as soon as we do a sajda, Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi, it drops on the floor because our intentions are not pure. We are not even paying attention to sajda. But Imam Sajjad al-Islam says, any sajda which is done on Khaki Shifa or the turbat or the dust from Karbala, then because of that effect that Khaki Shifa has, the sajda on Khaki Shifa makes it to the 7th heaven. وہ 7ویں آسمان تک سجدہ پہنچ جاتا ہے جو خاک شفا پہ کیا جائے. کہا کیوں مولا؟ کہا وہ تمہارے سجدے کا اثر نہیں ہے, وہ اس خاک کا اثر ہے جس پہ خون حسین بہا ہے. جیسے سجدہ کیا جائے گا وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جائے گا. وہ خود سے سجدہ کہے گا پروردگارا یہ مجھ پہ جس نے سجدہ کیا اس کا اثر نہیں, یہ خاک شفا کا اثر ہے, میں یہاں تک آ گیا. There are so many things specified with Sayyid al-Shuhada. So it is Quran that has the effect. Yes, it can cure even the dead. Do not be surprised. Kullama bihil maut. Quttat bihil ardu wa kullama bihil maut. The Quran says that you can shorten the earth with the Holy Quran. You can talk to the deceased with the Holy Quran. But it is Ahlul Bayt and their true followers. Imam Ali al-Islam says that ha huna ilmun jama. He hit his chest and he said ha huna ilmun jama. I have so much knowledge in my chest, but I'm taking all of my knowledge with me. Why not? Why did I not give it to anyone? He said, because I did not find anyone worthy of my knowledge. But don't say, what about the Masumeen? No, they were taught by Allah subhanahu wa ta'ala. They had ilme ladunni, they had that special knowledge from Allah subhanahu wa ta'ala. He said, I wanted to give it to many people, but there was no one to take my knowledge. There was no one to take this knowledge. Why not? He said, because the ones who had the courage to take it, or the brains to take it, they did not have the taqwa, so I did not give it to them. They did not have the piety. They did not have
You know, the closeness to Allah. So I did not give my knowledge to them. And the ones who had taqwa, they did not have the brains. So I'm taking all of my knowledge with me. So all of this knowledge that we still have, we don't have anything. All of the explanations of the Holy Quran that we have, we don't have anything. Allama Tabatabai believes that every 2 years we should have a new tafsir of the Holy Quran, because people have discovered something that they would probably understand better today than someone understood 20 years ago or 2 years ago. Every 2 years, there should be a new tafsir. Even from the Fadail and Ahlul Bayt alayhimus salam, the Quran we don't understand, even the Ahlul Bayt alayhimus salam we don't understand. Once Imam Sadiq alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, was speaking to some of his companions and telling them about his virtues and about his Fadail. So the person said, Mawla, shall I go and tell everyone in the streets, in the bazaar of Medina, that these are your Fadail? He said, no, don't tell anyone. He said, Mawla, why not? These are your Fadail. He said, but people have so much jealousy of us that they know so little about us and they have so much jealousy. If you tell them these Fadail as well, they will have more jealousy against us. They will oppress us even more. You see, the friends of Ahlul Bayt al-Muslim, the lovers of Ahlul Bayt al-Muslim, they were hiding the Fadail of Ahlul Bayt because of the love for Ahlul Bayt. Everyone paying attention? The people who loved Ahlul Bayt, they were hiding the Fadail of Ahlul Bayt because of the love they had for Ahlul Bayt. And the enemies were hiding the Fadail because they had the envy. They were envious to Ahlul Bayt al-Muslim. Both friends, lovers of Ahlul Bayt were hiding the Fadail, and the haters of Ahlul Bayt, the people who had the hate for Ahlul Bayt, even they were hiding the Fadail. So even the friends and enemies all were hiding the Fadail of Ahlul Bayt alayhimus salam. I'm not sure if I made it clear. Friends and enemies all were hiding the Fadail of Ahlul Bayt. Even then we have so much Fadail that we have today. What if both of them were telling us the Fadail of Ahlul Bayt? Then how many Fadail would you have? One of the Sunni scholars, he says that, I know there isn't a single fadilat and there isn't a single virtue of the Sahaba that Ali does not share. And there are 70 virtues of Ali that none of the Sahaba share. This is a Sunni writer. بہت بڑے اہل سنت کے مورخ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے, کوئی ایسی فضیلت نہیں جس میں علی ان کے شریک نہ ہو یا علی ان کے سردار نہ ہو. صحابہ کے تمام فضائل میں ان کے سردار ہیں علی, لیکن وہ سنی ہوتے ہوئے کہتے ہیں علی کے 70 ایسے فضائل ہیں جس میں کوئی صحابی شریک ہی نہیں ہے. This is علی ابن ابی طالب. لیکن آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن کیا ہے, اہل بیت کون ہے. There are still people so much confused about the things which are related to Ahlul Bayt alayhimus salam, about the fadail and about what they can do. بہت سی چیزیں ابھی تک ہمیں کنفیوژنز ہیں. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر انشاءاللہ سنیں گے, سب کی توجہ ہوگا میرے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعجل فرجہم. So many things still, misunderstood or not even understood about the Ahlul Bayt alayhimus salam. We had someone who was criticizing some masaib and probably some fadail of Ahlul Bayt alayhimus salam, saying, oh, that's not how it happened, that's not what they are. And he was sitting amongst some converts who were new to Islam. One of the converts got up and he said, please don't criticize Karbala. We only became Shia because of Imam Hussain alayhi salam, so we don't like any criticism there. A born Shia doesn't have enough, understanding, but a convert understands it better than many of even the born Shias. Who is Hussain alayhi salam? آج تک ہم سمجھے ہی نہیں ہیں. بات کا تنقید کرتے ہوئے بہت سی چیزیں, even this figure of 30,000 enemies, this is from Tabari. He's a Sunni historian. He's not Shia. He has hidden so many fadail of Ahlul Bayt alayhimus salam. Tabari. He's not a Shia writer. The least number of soldiers mentioned about the army of Yazid are 30,000, and that's by Tabari. Our scholars, just so that the people can accept it, they say 30,000, which is from Tabari, not from the Shia riwayat, not from Ahlul Bayt alayhimus salam. We have much greater figures. Sayyid al-Shuhada, from Karbala up to Ghadiriya, when he attacked 3 times,
On the day of Ashura, he attacked 3 times according to the riwayat of Ahlul Bayt alayhi salam. He went all the way up to Ghadariya, which is about 8 miles from Karbala. That's how big the army was. Karbala can easily take up more than 30,000 people. The Ahlul Bayt alayhi salam, they have mentioned. ہمیں تھوڑا سا بھی اگر بتاتے ہیں زیادہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں, کہ ہے نہیں ہے, کہاں تک ہے کہاں تک نہیں ہے. حضرات ہم یہ فضائل و مصائب جانتے ہی کچھ نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کتنے مصائب آئے ہیں اہل بیت پہ, کتنے فضائل ہیں ان کی. ابھی نہ ہمیں ان کی عظمت کا اندازہ ہے نہ ان کے مصائب کا اندازہ ہے. ان کے فضائل کتنے زیادہ ہیں, ان کے مصائب کتنے زیادہ. کون ہے اہل بیت علیہ السلام ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. You know this statement from Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam. نزلون عن الالوہیہ وقولوا فینا ما شئتم. ہمیں الوہیت سے بس نیچے رکھنا, اس کے بعد جو بھی کہو گے تم ہمارے مقام کو بیان نہیں کر سکتے ہو. Don't call us gods. ہمیں خدا مت کہنا. الوہیت سے نیچے رکھنا, پھر اس کے علاوہ جو کچھ بھی کہو گے تم ہمارے فضائل بیان نہیں کر سکتے. بہت بڑا جملہ ہے یہ مولا کا. No matter how much you praise us, you have not reached us. You cannot praise us enough. Just keep us below, calling us gods. ہمیں صرف خدا نہ کہنا, اس کے علاوہ جو کچھ تم فضائل بیان کرو گے ہم اس سے افضل ہیں. تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو کہ ہمارا مقام کیا ہے. یہ چھٹے امام کا جملہ ہے. سمجھ سکتے ہیں ہم؟ کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں امام یہ سوچ رہے ہوں گے. بہت سے علماء کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں امام یہ سوچ رہے ہیں. میں امام کی آیا سائیکالوجی کو سمجھ سکتا ہوں. امام کی سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے امام جیسا ہونا ضروری ہے. امام جیسا صرف معصوم ہو سکتا ہے, غیر معصوم ہو ہی نہیں سکتا. میں ایسا سوچ رہا ہوں. بھائی آپ سوچ رہے ہیں, آپ کی سوچ ہے, امام کی سوچ نہیں ہے. امام کی سوچ بہت بالا تر ہے, آپ سوچ نہیں سکتے امام جیسا. امام کے مصائب کو کوئی نہیں سوچ سکتا, امام کے فضائل کو کوئی نہیں سوچ سکتا. بات واضح ہو رہی ہے حضرات کے لیے؟ میں کچھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے لیے. پوری تمہید باندھ کے آدھا گھنٹہ آیا ہوں, یہاں تک پہنچا ہوں بات تک. حضرات میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جناب زینب کبریٰ سے متعلق کچھ مطالعے پیش کرنے. میں نے پوری تمہید باندھی ہے کہ میں پیش کر سکوں. میں ایک کمپیریزن پیش کرنا چاہ رہا ہوں. بہت بڑے ایک بزرگ عالم دین, بہت بڑے ایک قوم کے مجتہد ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ کمپیریزن دیا ہے. 15 سے 20 منٹ آپ کو زحمت دوں گا مصائب ہے, 10-15 منٹ انشاءاللہ. Only 15 minutes in Urdu and then inshallah I'll be on مصائب. یہ کمپیریزن لکھا ہے, کہا کہ اگر جناب زینب کبریٰ کا کمپیریزن کیا جائے, کتنے لوگ دربار میں گئے ہیں؟ جناب زینب دربار میں گئی ہیں نا. توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ؟ لوگ سن رہے ہیں, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے لوگ دربار میں گئے ہیں؟ How many people have made it to the court? کتنے لوگ گئے؟ اللہ کے حکم سے بھی گئے, انبیاء بھی گئے. لیکن جناب زینب کا دربار میں جانا آج تک سب یاد کرتے ہیں, ان کے مصائب بھی پڑھتے ہیں, ائمہ بھی یاد کرتے ہیں, امام زمانہ بھی یاد کرتے ہیں. کون کون گیا دربار میں؟ جناب ابراہیم بھی نمرود کے دربار میں گئے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام بھی, جناب ابراہیم علیہ السلام, جناب موسیٰ بھی گئے نا فرعون کے دربار میں. اذهب الى فرعون انه طغى. اے فرعون, اے موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار کے اندر, جاؤ جا کے اس کو تبلیغ کرو, باغی ہو گیا, طغیان کر ہو گیا. جناب موسیٰ بھی گئے تھے فرعون کے دربار میں, لیکن فرق تھا, جناب موسیٰ اسی فرعون کے دربار میں پلے تھے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے, توجہ ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم. دیکھیں پلے آغوش جناب آسیہ میں تھے, لیکن پلے تو وہیں دربار میں تھے. وہ جانتے تھے دربار کا ماحول کیا ہے, ماحول جانتے تھے. جناب زینب آغوش رسالت میں پلی تھی, سیدہ کی گود میں پلی تھی, علی کے سائے میں پلی تھی, حسنین کی آغوش میں پلی تھی. بہت فرق ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ دربار یزید کے اندر کیا ہوگا. جناب موسیٰ وہیں پلے ہیں, جانتے ہیں. جناب موسیٰ پہ دربار فرعون میں جانا واجب تھا, کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا اذهب الى فرعون, جاؤ فرعون کے دربار میں. جناب زینب کو حکم نہیں تھا جاؤ. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی کو حکم دیا جائے, کسی کو حکم نہ دیا جائے, دونوں میں جانے میں فرق ہے. اسی لیے جناب زینب نے کہہ دیا تھا بیٹا سید سجاد میں دربار میں نہیں جانا چاہتی. کہ پھپھی اماں میں حکم نہیں دوں گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ پھپھی اماں حکم نہیں دوں گا, فیصلہ آپ کا, بس میرے بابا کے سر کو دیکھ لیجئے گا. اگر اس سے زیادہ ہمت
کر سکتی ہیں تو تشریف لائیے گا، میں حکم نہیں دوں گا امام کی حیثیت سے۔ اب اگر جناب زینب جاتی ہیں تو حکم کے ساتھ نہیں گئی ہیں، مرضی سے گئی ہیں، اب مرضی سے جا رہی ہیں اپنی۔ اب اگر دربار یزید کے اندر جاتی ہیں، اب جناب زینب کا جہاد زیادہ افضل، حکم نہیں تھا، واجب نہیں تھا۔ جناب موسیٰ ماحول جانتے تھے، نبی تھے، پھر مرد تھے۔ جناب زینب مستور ہیں، بیوی ہیں۔ جناب موسیٰ پھر بھی کہہ رہے ہیں ارسل معی ہارون، پروردگارہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ جناب زینب نہیں کہتی میرے ساتھ کسی کو جانا چاہیے، انہی رسیوں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ جناب موسیٰ دو معجزات لے کے جا رہے ہیں، جناب زینب کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کرتی، مجھے معجزہ دے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں میرے ساتھ ابھی۔ اس کے باوجود بھی آتے ہیں دربار کے اندر، کہ اس لیے جناب زینب تاریخ میں کبھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ وہ بہت بڑے مجتہد ہیں، وہ کہتے ہیں اسی لیے کبھی جناب زینب کو تاریخ نہیں بھلا سکتی۔ درباروں میں انبیاء گئے ہوں گے لیکن اس طرح سے جیسے جناب زینب گئی ہیں کوئی نہیں گیا، اس مصائب کے ساتھ کوئی نہیں گیا۔ اتنا مصائب، اتنی سختی، کہ اس کے باوجود بھی جاتی ہیں کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ جاتی ہیں، بولنا نہیں چاہتی تھی، کون چاہتا ہے یزید سے کلام کرے؟ کوئی مرد نہیں چاہتا ہوگا۔ جناب زینب چاہتی تھی بات کریں؟ نہیں چاہتی تھی بات کریں۔ لیکن جب جناب سید سجاد خطبہ دینا چاہتے تھے، کل پیش کروں گا امام سجاد کے خطبے کو، تفصیل سے پیش کروں گا، جب خطبہ دینا چاہتے تھے تو یزید نے کہا کہ نہیں بیٹھ جائیں، آپ قیدی ہیں، بولنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، you have no right to speak, sit down, you are our captive، بیٹھ جائیں۔ امام سجاد کو بولنے نہیں دیا گیا۔ امام سجاد نے اپنی زنجیروں کو اٹھا کھڑے ہوئے، کچھ جلادوں نے امام کی زنجیروں کو پکڑا بٹھا دیا کہ نہیں آپ نہیں بول سکتے۔ اب جناب زینب نے دیکھا کہ نہیں یہاں جہاد واجب ہے، میرے سامنے مثال میری ماں زہرا کی موجود ہے۔ جب بابا کو روک دیا جاتا تو ماما، میری ماں مادر گرامی جناب سیدہ دربار میں جا کے خطبہ دے کے بتا کے آئی ہیں کہ ولایت کے دفاع کے لیے خاتون کھڑی ہو سکتی ہے۔ ولایت و امامت کے دفاع میں کھڑی ہو سکتی ہے ایک مستور۔ اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مثال سامنے تھی، کہا کہ میری ماں جا چکی ہیں دربار میں بتاتی ہوں۔ لیکن ایک فرق تھا، جناب سیدہ جب دربار میں گئی تھی تو وہاں پھر بھی بی بی کے چاروں طرف مستورات تھیں، پردے کا اہتمام تھا، سر پہ چادر تھی، پھر بھی وہاں صحابہ رسول موجود تھے۔ دربار میں جو مرضی ہو لیکن وہاں کچھ صحابہ موجود تھے جو احترام کرتے تھے۔ لیکن بیٹی کسی ایسے دربار میں گئی ہیں جہاں شرابی موجود تھا۔ میں کمپیریزن پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سن لیجئے گے۔ کیا کروں، فضائل میں مصائب ہوگا، لیکن میں فضائل ابھی ہوں، میں بھی 10-15 منٹ ابھی لوں گا، اس کے بعد پھر میں مصائب پہ آ جاؤں گا۔ تھوڑی سی توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، کیسے پیش کروں۔ جتنا فضائل بھی پیش کروں گا میں جانتا ہوں آپ لوگ گریہ ضرور کریں گے، لیکن سنیے گا الفاظ کو، توجہ ہو میرے ساتھ۔ جب جناب زینب کبریٰ آ جاتی ہیں، جناب سید سجاد کو بٹھا دیا گیا۔ جب بٹھا دیا گیا دیکھا کہ نہیں اب کوئی چارہ نہیں ہے، امام وقت کو بولنے کی اجازت نہیں، اب کھڑی ہو گئی بی بی اور خطبہ دیا۔ جب خطبہ دینا شروع کیا نا اور بی بی کھڑی ہوئی ہیں تو اس وقت یزید نے کہا بیٹھ جائیں آپ بھی، بولنے کی اجازت نہیں ہے، قیدی ہیں آپ، قیدیوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو وہاں پہ وہ جو 700 کرسی نے یا 500 افراد بیٹھے تھے سفراء، انہوں نے کہا یزید یہ خاتون ہے، مستور ہے، ایک خاتون کیا کر لے گی، ایک عورت قیدی ہے، ہاتھ میں رسیاں زنجیریں ہیں، تیرے اتنے جلاد ہیں، کیا کر لے گی، بولنے دے۔ اب پورا دربار ایک مرتبہ جب ماحول بدل گیا، جناب زینب نے دیکھ لیا کہ سارا کا سارا ماحول میں بدل سکتی ہوں، تو پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، سارا ماحول میرے ہاتھ میں ہے۔ یزید سے کہا کہ یزید اگر تو روکنا بھی چاہے گا تو میں نہیں رکوں گی۔ انداز جناب زینب کا، کہا تو روکنا بھی چاہے گا تو میں نہیں رکوں گی، اگر روک سکتا ہے روک لے۔ کہا یا یزید کد قیدک وسع سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا اہل البیت۔ جملے کا سنیے گا، جناب زینب کبریٰ کا خطبہ فرماتی ہے یزید تو نے جو کرنا تھا کر لیا، اگر تیرے میں ہمت ہے اور کچھ کرنا چاہتا ہے اور کر لے، تیرے میں جتنی کوشش تھی تو کوشش کر چکا، جتنا مکر و فریب تھا تو کر چکا۔ یزید سن لے، اگر تیرے میں اور مکر و فریب ہے، تو لوگوں کو اور دھوکہ دینا چاہتا ہے دھوکہ دے لے، لیکن یاد رکھ خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے حضرات؟ آج اس جملے کو سن کے آپ کہیں گے کیا بڑی بات ہے، جو کہا تھا وہ ہو گیا؟ نہیں، 1400 سال پیچھے جائیے، 14 سینچری پیچھے جائیے۔ کیوں آج کوئی نہیں سمجھ سکتا؟ کیونکہ جو بی بی نے کہا تھا نا متحقق ہو گیا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟
بی بی نے کہا تھا نا، وعدہ کیا تھا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں. کہاں پہ کہہ رہی ہیں؟ دربار یزید کے اندر. حضرات اگر تھوڑی سی زہر کے لیے آیا تو ذرا پیچھے چلیں، ہسٹری میں پیچھے جائیے. 1400 سال پہلے جب بی بی قیدی ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، یزید کا تخت ہے، اس کا تاج ہے، اس کی حکومت ہے، اس کا سکہ ہے. بی بی خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں، واللہ خدا کی قسم یزید ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے واضح کروں. بھئی وہ کیا سوچ رہا ہے؟ میں نے حسین کو چاروں طرف سے گھیر کے مار دیا، سر نیزوں پہ بلند ہے، کیا ہوگا ان کا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. حکومت یزید کی تھی، بنو امیہ کی حکومت تھی، تخت اس کا تھا، تاج اس کا، دولت اس کی، پروپیگنڈا اس کا، میڈیا سب کچھ اس کا. ایک قیدی بی بی کہہ رہی ہے خدا کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. بھئی اس وقت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، سارے کے سارے سوچ رہے تھے دربار کے اندر یہ بی بی کیا کہہ رہی ہے ہمارے سے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. وہ سر سوچ رہے تھے، لیکن بی بی کہہ رہی تھی خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. تاریخ گزر جائے گی، یزید یہی دمشق ہوگا، نہ تیری حکومت ہوگی نہ تیرا تاج ہوگا. ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. کوئی سوچ سکتا تھا اس وقت؟ کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا جناب زینب کبریٰ کیا کہہ رہی ہیں؟ کوئی تصور بھی نہیں رکھتا تھا. لیکن اس وقت جناب زینب کبریٰ خطبے میں کہہ رہی تھی کہ یزید کھد کھائے دک، تو جتنا مکر و فریب کرنا چاہتا کر لے، دھوکہ دینا چاہتا دے لے. یزید خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں. یزید یہی تیرا دربار ہوگا، لیکن تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، لوگ میرے مصائب کے لیے آئیں گے. یزید یہی تیرا شہر ہوگا، یہاں یزید یزید نہیں حسین حسین ہوگا. ہر جگہ پہ میرا نام ہوگا، میرا حرم بنے گا، تیری قبر کا نشان پتہ نہیں ہوگا. آج جائیں شام میں لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں یزید کی قبر کہاں ہے؟ تھوکنے کے لیے یزید کی قبر نہیں ملتی ہے. اور جناب زینب کبریٰ کا حرم دور سے نظر آتا ہے. اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا؟ کسی کو تصور نہیں تھا کیا کہہ رہی ہیں. لوگ ترس کھا رہے تھے، رو رہے تھے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے یہ. لیکن بی بی 1400 سال کی نگاہوں سے دیکھ کے بتا رہی تھی، واللہ لا تمحو ذکرنا اہل البیت، خدا کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. اب کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. حضرت اس مقام پہ جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا اور اس کے بعد کیا کہا؟ قوم یا سیدی و مولا. ایک مرتبہ امام سجاد کو آواز ہے، میرے سید و سردار ہے، میرے آقا و مولا، کھڑے ہو جائیے، اب آپ کے خطبے کی باری ہے. اب پورا کا پورا دربار کا ماحول بدل چکا تھا، ایک انقلاب آ چکا تھا، اتنا بڑا انقلاب آ گیا تھا. اب یزید امام سجاد کو نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ جناب زینب نے ماحول بنا دیا تھا امام سجاد کے بولنے کے لیے. کہا قوم یا سیدی. اب سارے کے سارے ماحول پہ، سارے ذہنوں پہ، سارے دلوں پہ بی بی کی حکومت تھی کہ یزید تخت تیرا، حکومت میری ہے. ذہنوں پہ دلوں پہ میرا راج ہے. ایک مرتبہ سارے ماحول نے کہا ہاں یہ زینب ہے، اس کا مقام زیادہ ہے. جب سب نے سمجھ لیا نا کہ یہ جناب زینب کا مقام ہے، پھر آپ نے کہا یہ میرا آقا و مولا ہے. اب امام سجاد کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا آقا مولا ہے. قم سیدی و مولائی. اب امام سجاد کھڑے ہوئے، زنجیروں کو سنبھالا. ایک آدمی نے کہا ممبر پہ آئیے گا. امام نے کہا حاضر اعوت، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ، یہ ممبر نہیں ہے. ابھی کچھ دیر پہلے کوئی آدمی اسی ممبر پہ بیٹھ کے میرے جد کی، میرے بابا کی، میرے جد رسول خدا کی، میرے دادا علی مرتضیٰ کی توہین کر کے گیا ہے. یہ ممبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے. ممبر وہ ہے جہاں سے میرے جد کے فضائل بیان کیے جائیں. حاضر اعوت، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ، اس پہ بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہوں مجھے. اب امام سجاد علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. اب جناب زینب نے ماحول ایسا بنا دیا، حضرات پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، یہ جناب زینب کی فتح تھی. جناب زینب نے ایک مرتبہ پورے ماحول کو بدلا. کہا سید سجاد اب آپ خطبہ دیجئے. ماحول ایسا بنایا ہے کہ یزید کی ہمت نہیں کہ روک سکے. بلکہ دیکھیں، جرم تب ثابت ہوتا ہے جب خود مجرم اقبال جرم کرنے لگے. اقبال جرم سمجھتے ہیں؟ یعنی کنفیشن، یعنی انسان خود سے اپنی زبان سے کہے، اپنے مجرم اپنے زبان سے کہے. دو طرح سے ثابت ہوتا ہے نا، یا گواہوں کے ذریعے سے جرم ثابت ہوتا ہے، وٹنسز سے ثابت ہوتا ہے، یا پھر ہوتا ہے کہ انسان خود سے پلیڈ گلٹی کر دے. قانون میں یہی کہتے ہیں، یہ اسلام سے لیا ہے، دونوں برٹش کے لا، اسلامک لا. اسی طرح سے یہاں پہ بھی ثابت ہوتا ہے وٹنسز. بی بی نے کہا کہ میں باغی کی نہیں، شہید کی بہن ہوں، میں بتاتی ہوں میرا بھائی کون تھا. سارے مسائل پیش کر رہی ہیں. اب گواہ کون ہے؟ سید سجاد جناب زینب کبریٰ.
یزید کے جرم پہ گواہ کون ہے؟ جناب زینب کبریٰ سید سجاد کا ایک مرتبہ دیکھو گواہ میں نے پیش کر دی ہے، اب سارا دربار کہہ رہا ہے اس بی بی کی گواہی صحیح ہے. پھر کہا ایک مرتبہ کہ دیکھو نہیں، میں مجرم سے بھی پلیڈ گلٹی کرواؤں گی، میں مجرم سے کہوں گی یہ اقبال جرم کرے. اس نے کہا میں نے نہیں مارا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے مار دیا، عمر سعد نے مارا، میں نے نہیں مارا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب سارا دربار سوچ رہا عبید اللہ ابن زیاد تیرا گورنر ہے، عمر سعد تیرا بھیجا. جب مجرم خود سے کہے میں نے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے مان گیا یہ جرم تھا. جب مجرم خود زبان سے کہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھ میں آ گیا یہ جرم ہے. پہلے کہہ رہا نہیں اچھا میں نے مار دیا حسین کو، اب کیا کہہ رہا میں نے نہیں مارا، عبید اللہ ابن زیاد نے مار دیا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا مار دو. اب سارا دربار کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے مجھے، اب ساری انگلیاں یزید کی طرف اٹھنے لگی. یزید میں ہمت نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، میرا دربار ہے لیکن اس ایک بی بی نے زنجیروں کے ساتھ رسیوں کے ساتھ مجھے مجرم بنا دیا، حسین کو فاتح بنا دیا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت جناب زینب کبریٰ کا کیا کنٹریبیوشن ہے. حضرت آج پوری دنیا کے اندر دیکھیں کبھی بھی جاتے نا کچھ قوانین ہوتے ہیں، فلیگز جو ہے نا، جب علم بلم ہر ملک کا اپنا اپنا ایک پرچم ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں یو کانٹ ہیو فلیگ ایوری وے، اپنی ایمبیسی میں لگاؤ بس. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی اپنی ایمبیسی میں لگا سکتے ہو اپنا پرچم، باہر نہیں لگا سکتے. ہمارا ملک ہے تمہارا پرچم نہیں ہوگا حضرات، لیکن پوری دنیا میں حضرت عباس کا پرچم بلند ہے. کوئی نہیں کہتا یہ ہمارا ملک ہے تمہارا نہیں ہے. یہ ہر امام بارگاہ میں علم کا بلند ہونا اس بات کی علامت ہے یہ حسین ابن علی کے سفارت خانے ہیں. یہ ایمبیسیاں، یہ پوری دنیا میں ایمبیسیاں سید الشہداء کی، جہاں جہاں پہ جائیں گے ہر آدمی کہے گا میں حسینی ہوں، میں عباس کا ماننے والا ہوں، میں حسین کا ماننے والا. ہر جگہ پہ جناب عباس کا ہاتھ بھی بلند ہے. آپ خود سے دیکھیں گے کیا کہے گا، اور ہاتھ کھلا ہوا. ٹھیک ہے جناب عباس کے ہاتھ قلم ہوئے تھے لیکن ہاتھ کھلا ہوا ہے. ابھی بھی جس نے حسین کی حل من ناصر ینصرنا پہ لبیک کہنا تو آ جاؤ، عباس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، ابھی تک دعوت دے رہا، جو آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے. کون؟ یہ عزاداری پوری انسٹیٹیوشن کا نام ہے، پوری انسٹیٹیوشن کا نام ہے عزاداری. اور جس طرح سے برصغیر پاک و ہند میں عزاداری ہوتی ہے ویسی عربوں کے اندر بھی ایرانیوں میں بھی نہیں ہوتی ہے. کوئی عرب کوئی عراق میں ایران میں ایسے عزاداری نہیں کر سکتا ایسے برصغیر. کیوں؟ ان کے ہاں محرم آتا ہے محرم جاتا ہے، ہمارے ہاں امام حسین آتے ہیں. کس عقیدت کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، اب تو کم ہو گئے لیکن پرانے لوگوں میں دیکھیں، میں اپنے بزرگوں میں دیکھتا ہوں بے انتہا عقیدت کے ساتھ پورا اہتمام کرنا، یہ محسوس کرنا کہ سید الشہداء ہمارے زندگی میں آ گئے 2 مہینے کے لیے. حضرات جب انسان کا اچھا وقت گزرتا ہے نا تو کہتا ہے بڑی جلدی گزر گیا، برا وقت ہوتا ہے کہ بہت دیر سے جا رہا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ when you're having good time کہتے ہیں بڑی جلدی جا رہا ہے، جبکہ وقت نہ تیز جاتا ہے نہ آہستہ. وقت کی ایک رفتار ہے وہ اسی پہ جاتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا والعصر، عصر کی قسم، وقت کی قسم. کبھی تیز نہیں ہوتا کبھی آہستہ نہیں ہوتا، سلو ڈاؤن نہیں ہوتا، ایک ہی پیس رہتی ہے اس کی. اللہ نے اس لیے وقت کی قسم کھائی ہے، کہا کہ وقت نہیں تیز، لیکن آپ کا اچھا وقت تھا اس لیے لگ رہا ہے جلدی چلا گیا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرات پورے سال انتظار کرتے ہیں محرم کا، بڑی مشکل سے گزرتا ہے. پتہ نہیں میں واضح کر سکا کہ نہیں. محرم کے لیے پورے سال انتظار کرتے ہیں نا، 8 مہینے انتظار کرتے ہیں. بہت دیر سے آتا ہے اور جب آتا ہے تو بہت جلدی چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں حسین کی بارگاہ میں ہیں. کیا ہے یہ جناب زینب کبریٰ ایک بی بی پورا کا پورا معرکہ فتح کر کے آ رہی ہیں. دربار یزید کے اندر پورے ماحول کو بدلنے والی زینب کبریٰ ہیں. ایک خطبے سے پورا ماحول بدل دیا. کہا ہے سید سجاد اب آپ کا خطبہ میں انشاءاللہ کل پیش کروں گا. میں سجاد کا خطبہ کون ہے جناب زینب کبریٰ، آئیں بتا 2 جملے پیش کروں گا تاکہ ان کے فضائل واضح ہو سکیں. حضرات جب کم سنی ہے، بچپنا ہے جناب زینب کبریٰ کا 1 برس کی، تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ بیٹی کہو واحد. آپ نے کہا واحد یعنی 1. کہا بیٹی کہو اثنین یعنی 2. کہو 2. کہا بابا جس زبان سے واحد کہا ہے اسے اثنین کیسے کہوں؟ یعنی جس زبان سے توحید کا اقرار کر لیا ہے. میرے مولا نے فوراً پیشانی کا بوسہ دیا، سینے سے لگا کے بہت پیار کیا. کہا ہاں یہی توقع تھی کہ عصمت کی پروردہ ایسی ہوتی ہے. حضرات پوری دنیا میں آج علم ہے. مرحوم عاشور کاظمی نے کہا تھا کہ زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا عالم ہے. پوری دنیا کے اندر آج یہ عزاداری جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ جناب زینب کبریٰ سلام علیہا کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے.
بہت پرانے لوگ یہاں پہ سیٹلڈ ہیں، میرے اپنے ہمارے چچا وغیرہ بہت پرانے سیٹل، لیکن جتنے بھی لوگ عزاداری سے وابستہ رہے ہیں نا، ان کا دین بچ گیا، ان کے بچوں کا دین بچ گیا. جنہوں نے عزاداری چھوڑ دی ان کا ایسا ایسا دین ختم ہو گیا. عزاداری بہت بڑا احسان ہے جس کی وجہ سے تشیع بچ گیا ہے، اسلام بچا ہے کربلا کی وجہ سے. 2 جملے سن لیجیے بس میں مسائل پہ آ گیا. جناب زینب کبریٰ اس زمانے میں فتح کر رہی ہیں، بچپنا کم سنی ہے اور بے انتہا حیا، میں نے پہلے بھی پیش کیا تھا. یہاں تک کہ جب جناب سیدہ سلام علیہ کا شہادت ہے نا تو جنازہ اٹھا ہے، تو رات کی تاریکی میں جناب سیدہ کی وصیت تھی مجھے رات کو جنازہ میرا اٹھائیے گا، تو رات میں امیر المؤمنین نے آہٹ محسوس کی کہ جنازے کے پیچھے قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. کہ جنازہ روک دو بیٹا حسن مجتبیٰ، ذرا دیکھو کون ہے. کہا بابا زینب ہے، 5 برس کی ہیں اور برقع لیا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، مدینہ شہر. میرے مولا نے کہا نہیں بیٹا حسن، جب تک کہ زینب کو گھر نہیں چھوڑ کے آؤ گے جنازہ آگے نہیں بڑھے گا، زینب کو گھر چھوڑا. میں کہوں گا مولا مدینہ شہر میں رات کے وقت برقعے کے ساتھ بی بی آپ باہر نکل جائیں، برداشت نہیں کر پا رہے. ایک اور جملہ صرف اس سے پہلے کہ میں مسائل پہ آؤں. جب بی بی زینب آئی نا کوفے میں، امیر المؤمنین نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا مجھے اپنی بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں، ذرا میری بیٹیوں کو مدینے سے لے آؤ. امام حسن مجتبیٰ آئے، مدینے آئے، بہنوں سے کہا، سب سے کہا پورا خاندان چلے، جناب ام البنین و سب ازواج اور امام کی بیٹیاں سب چلے، پورا خاندان. لیکن امام امیر المؤمنین نے ایک جملہ کہا، علیک باللیل، بیٹا حسن سفر رات میں کرنا کیونکہ زہرا کی بیٹیاں آ رہی ہیں، رات میں سفر. چلے جیسے پہنچے نا امام حسن مجتبیٰ تو امام امیر المؤمنین خطبہ دے رہے تھے کہ علیک باللیل کا بیٹا رات میں. پھر ایک مرتبہ اعلان کیا کہ کوفے والو آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ آج زہرا کی بیٹیاں رسول کی نواسیاں کوفے میں آ رہی ہیں. مولا بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر کبھی بھی آئیں نا، آئندہ بھی آئیں تو اس طرح سے احترام کرنا جیسا میں بتا رہا ہوں. اور مولا اہتمام کر رہے ہیں. پورا دن گزر گیا، رات جب ہو گئی تو باہر خیمے لگے ہوئے تھے. مولا نے خود سے اونٹ کی مہار پکڑی، کہا بیٹا حسن مجتبیٰ زینب کے اونٹ کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو. وہ جو رسی ہوتی ہے نا جس پہ اونٹ پہ سوار ہیں، کہا وہ رسی مجھے پکڑا دو، میں خود سے جناب زینب کے اونٹ کو لے کے جاؤں گا. امام حسن نہیں، امام حسین نہیں، جناب عباس نہیں، جناب محمد نہیں، کہا میں خود سے اپنے ہاتھوں سے زینب کے اونٹ کی مہار پکڑوں گا. اونٹ کی مہار پکڑی، چلانا شروع کیا. کہا کہ زینب، کہا جی بابا. کہا بیٹے ذرا پردہ ہٹانا، تو ہماری کا پردہ ہٹایا بی بی نے. جیسے پردہ ہٹایا نا تو جملہ کہا زینب دیکھ لو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. کہا زینب یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. جناب زینب نے دیکھا اور پردہ گرا دیا. پھر تھوڑے سے آگے بڑھے، کہا بیٹی زینب ذرا پردہ ہٹانا، ہماری کا بی بی. پھر پردہ ہٹایا. کہا بیٹی دیکھ لو یہ کوفے کی پہلی گلی آ گئی ہے. بی بی نے پھر دیکھا، پردہ گرا دیا. کہا بیٹی زینب ذرا دوبارہ پردہ ہٹاؤ، دیکھ لو یہ کوفے کا بازار آ گیا. کہا بابا یہ بازار، یہ گلیاں، یہ چوک یہ عباس کو بتائیے، محمد حنفیہ کو بتائیے. کہا بابا میں تو گھر میں رہوں گی. کہا بیٹی کل اسی شہر میں قیدی بنا کے لائی جاؤ گی، بیٹی اسی بازار میں لائی جاؤ گی، اسی چوک پہ، اسی گلی میں. اب بی بی سے رہا نہیں گیا، ایک مرتبہ رونے لگی، بہت روئی. میں سارا مصائب کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. حضرات جب ایک مرتبہ روز عاشور جناب عباس نے کہا نا، کہ مولا اجازت دیجئے، سید الشہداء نے کہا کہ بھیا پانی لانے کی اجازت ہے. کہا لیکن بہن زینب سے وداع کر لینا. خیمے کے اندر نہیں آئے جناب عباس، باہر سے کھڑے کھڑے کہا بی بی میں الوداع کرنے کے لیے آیا ہوں، مولا حسین کا حکم تھا آپ سے الوداع کر لوں. کہا بھیا عباس ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے کے اندر آ جاؤ. بی بی نے خیمے میں بلایا. جیسے جناب عباس اندر گئے نا، بی بی نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی. سید الشہداء امام حسین اور جناب زینب نے دونوں نے پالا تھا حضرت عباس کو. جب ولادت ہوئی نا جناب عباس کی تو روایت کے الفاظ ہیں امام حسین میں جناب عباس میں 22 سال کا فرق ہے، جناب زینب 20 یا 21 سال بڑی ہیں. تو جب ولادت ہوئی نا تو پہلے جناب سید الشہداء نے کہا، پھر جناب زینب نے کیا کہا؟ کہا بابا یہ بچہ مجھے دے دیجئے. جناب عباس کو پالنے کے لیے مانگا تھا. جب جناب زینب نے کہا تھا نا تو جناب امام امیر المؤمنین نے کہا تھا زینب آپ سے پہلے حسین مجھ سے کہہ چکا عباس مجھے دے دیں. جو دونوں کی محبتوں کا مرکز ہو وہ عباس ہے. جملے سنیے گا. جب آئے نا تو جناب زینب نے دونوں باہیں ڈالی، بہت زور سے بھائی سے کہا بھیا
جب میں کوفے پہنچی تھی نا میرے بابا نے کہا تھا بیٹی زینب یہاں قیدی بنا کے لائی جاؤ گی. کہا عباس چونکہ بابا نے کہا تھا نا مجھے یقین تھا ایسا ہوگا میرے ساتھ, مجھے قیدی بنایا جائے گا. لیکن عباس میں اکثر سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے جبکہ میرا بھیا عباس ہے, میں عباس کی بہنوں کس کی ضرورت ہوگی. لیکن عباس جب ابھی تم نے آواز دی نا کہ بہن میں اب بی بی الوداع, میں الوداع کرنے کے لیے آیا ہوں, تو عباس مجھے یقین آ گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا. اجرکم اللہ. بی بی کتنا آپ کو جناب عباس پہ مان سکا, عباس وہ وقت بڑا قریب آ گیا, مجھے قیدی بنایا جائے گا. اجرکم اللہ. بس میں سنیں گے مصاحب, دو جملے سن لیجئے گا, شاید آپ تھک گئے ہوں گے. جناب زینب کا مصاحب تو بہت زیادہ ہے, جن کی ولادت پہ رسول خدا نے کہا ہذہ ام المصائب, یہ ام المصائب ہے. جب رسول خدا نے گود میں لیا تھا نا, پیار کرنے لگے, رونے لگے, تو جناب زہرا نے پوچھا کہ بابا اس طرح سے رو رہے ہیں آپ, کیا بات ہے؟ کہ یہ ام المصائب ہے, یہ مصائب کی ماں ہے, اس پہ بہت مصائب آئے گا, یہ دربار میں جائے گی. جملے سنیں گے. جب جناب سیدہ دربار سے ہو کے آئی تھی نا, تو پہلے امام حسن کو دیکھا, پھر امام حسین کو دیکھا, پھر جناب زینب کو دیکھا. جیسے جناب زینب کو دیکھا نا تو گلے لگا کے بہت روئیں بی بی, بہت روئیں. کہا اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹی مجھے بابا نے بتایا تھا میں بھی دربار جاؤں گی, تو بھی دربار جائے گی. بیٹی جو میں ابھی دیکھ کے آئی ہوں نا دربار کا ماحول, بیٹی اچھا نہیں ہے, لیکن مجھے بتایا تھا تیرا جو دربار میں جانا زیادہ سخت ہوگا. کہا بیٹی کیا کرو گی؟ کہا اماں میں صبر کروں گی. آئیں ذرا دیکھتے ہیں, میں بی بی کے مصاحب پیش کروں آپ کے سامنے, پوری تمہید باندھ رہا ہوں, پیش کر سکوں, آئیں ذرا سمجھیں گے. جب شب عاشور بھی بی بی دونوں بیٹوں کو تیار کر رہی تھی نا, کہا محمد دیکھو تم حیدر کرار کے نواسے ہو, جعفر طیار کے پوتے ہو, بیٹو اے میرے شیرو جنگ کرتے ہوئے جانا, ماموں کے قاتل عمر سعد کو قتل کر دینا, لیکن اے میرے شیرو جب جنگ کرتے ہوئے فرات پہ پہنچو گے نا, نہر فرات پہ, تو بیٹا پانی نہ پینا, ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں. روایت کے الفاظ ہے جب جناب اون و محمد گرے نا تو جناب محمد شہید ہو گئے, تو جناب اون ابھی زندہ تھے. کہا ماموں ہماری مدد کے لیے آئی. جیسے امام حسین پہنچے, کہا ماموں ہماری ماں کو ہمارا سلام کہہ دیجئے گا, کہیے گا اماں ہم فرات تک پہنچے تھے لیکن پانی نہیں پیا تھا, ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی. بس بھی اللہ اکبر. بی بی آپ کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں, جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب زینب سے پوچھا, جناب عبداللہ ابن جعفر طیالسی نے سوال کیا, کہا زینب میں نے لوگوں سے سنا ہے. کہا کیا سنا ہے آپ نے؟ کہا میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ ہمارے بیٹوں کے لاشوں پہ گئیں لیکن گریہ نہیں کیا. سوگنا مال محمد مات اللہ شہادی نے لکھا. کہا کہ اے زینب آپ ہمارے بیٹوں کے لاشوں پہ گئیں لیکن گریہ نہیں کیا. کہا عبداللہ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے. کہا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کیوں نہیں گریہ کیا, کیوں نہیں روئی آپ ہمارے بیٹوں کے لاشوں پہ؟ کہا عبداللہ مجھے بھائی سے شرم آتی تھی, کہیں میرا بھائی یہ نہ سوچے میرے دونوں بچے مارے گئے, یہ نہ سوچے کہ ہائے میری بہن کے بچے مارے گئے, اب میری بہن کا کوئی نہیں رہا. کہ بھائی سے شرم کرتے ہوئے میں نے بیٹوں پہ کوئی گریہ نہیں کیا. اب 11 محرم کا دن نکلا, بی بی نے پھر بھی بیٹوں کو یاد نہیں کیا, لیکن ماں کا دل تھا نا, کوئی ماں برداشت تو نہیں کر سکتی ہے. کہ دوسری بیویاں بھی رو رہی ہیں, اگر میں بھی بیٹوں کو روں گی تو دوسری کیسے صبر کریں گی. اب جب گزرنے لگی نا تو بیٹوں کے لاشوں کے پاس سے گزری, دونوں آنکھوں میں آنسو آئے. کہ بیٹا اونو محمد خدا حافظ ماں جا رہی ہے. بیٹوں سے ودا نہیں کیا, اب شام گئی. ایک مرتبہ شام میں رہائی ملی. جب رہائی ملی نا تو سر آنے لگے شہداء کے. پہلا جو سر آیا نا, روایت کے الفاظ بڑا ننھا سا سر تھا, ببری چہلم کا اشرا ہے, کب بڑا ننھا سا سر تھا. آج ہی کا دن ہوگا جب یہ, آج سے 2-3 دن پہلے, 1-2 ہفتے پہلے جب یہ سر آئے, پہلا سر بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے سر کو دیکھا, رو کے کہا علی اصغر ام مثلو کا تنہر, بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اونٹوں کو نہر کیا جاتا, بچوں کو تو نہر نہیں کیا جاتا. یہ پہلا جناب علیہ السلام کا سر تھا. دوسرا جو سر آیا نا بہت خوبصورت سر تھا, بہت خوبصورت. جناب لیلا نے سر کو دیکھا کہ علی اکبر تیرے بغیر جینا بڑا مشکل ہے. روایت کے الفاظ اتنے میں جو سر آیا نا وہ جناب قاسم کا سر تھا. جناب فروا نے دیکھا, رو کے کہا قاسم بیٹا جب تم خیمے سے گئے تھے نا تمہارے چہروں پہ نشان نہیں تھے گھوڑوں کی ٹاپوں کے. بیٹا یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان کیسے چہرے پہ؟ بس بھی اتنے میں سر آیا. جناب ام کلثوم آگے بڑھی, کہ اللہ یہ عباس کا سر مجھے دے دو.
سر لیتی گئی بیویاں، سر لیتی جا رہی ہیں. اتنے میں ایک سر آیا، ساری بیویاں تعظیم میں کھڑی ہو گئیں. جناب زینب آگے بڑھی، کہا لاؤ میرے ماں جائے حسین کا سر مجھے دو. سب بیویوں نے ہلکا باندھا. جناب زینب نے کہا واہ حسین اجرکم اللہ. اتنے میں دو ننھے ننھے سر اور آئے. جیسے یہ دو سر آئے نا، ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا. جناب زینب نے نگاہوں کو جھکا لیا. بڑا مشکل تھا ماں کے لیے صبر کرنا. وہ جو دو سروں کو لے کے آیا تھا، اس نے سوال کیا کہ بتاؤ ان دو سروں کی وارثہ کون ہے؟ کوئی نہیں بولتا. جناب زینب کچھ نہیں کہتی. پھر دوسری مرتبہ سوال کیا، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ مجھے اتنا بتا دو کہ ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے یا زندہ ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا، کہا لاؤ یہ دو سر مجھے دے دو. کہا بی بی اپنے بچوں سے وداع کر لیجئے. کہ فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیا کرتی. میں نے دونوں بیٹے حسین کا صدقہ دے دیے. اجرکم اللہ. بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام، بہت کریا کیا. بس بھئی چلی بیبیاں. کس طرح سے چلیں؟ شام پہنچی، شام سے نکلیں، کربلا پہنچی. آخری جملے سن لیجئے. بس بھئی کربلا آ گئیں. بی بی ہر قبر پہ گئیں، بیٹوں کی قبر کے پاس سے گزری. آنکھوں میں آنسو، آخر ماں کلیجہ منہ کو آ رہا تھا. بی بی کا دل پھٹ رہا تھا لیکن کچھ نہیں کہتی. کہ دوسری بیبیاں کیسے صبر کریں گی اگر میں یہاں پہ رہوں گی؟ بس بھی ایک مرتبہ واپس مدینے لوٹی. پہلے نانا کے روضے پہ گئیں، پھر ماں کی قبر پہ گئیں، پھر بھائی کے گھر چلی گئیں. اب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا. کہو سید سجاد پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں. کہا پھپھی اماں آپ کو بلایا ہے، گھر چلی. میں میری طرف دیکھیے گا، دو جملے پیش کرنا چاہتا. آخری جملہ سن لیجئے. وہ ماں جو کربلا میں صبر کر کے آئی تھی، شام میں صبر کیا تھا، نانا کے روضے میں کچھ نہیں کہا تھا، ماں کی قبر میں کچھ نہیں کہا. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، اب آخر ماں کا دل تھا کب تک برداشت کرتی. صحن میں دو جانمازیں دیکھی، اٹھا کے سینے سے لگائی. کہا نا محمد مجھے بتاؤ میں کس کے سہارے جیوں؟ کہ میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، میں جینا نہیں چاہتی. اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں آ گئے. آخری جملے سن لیجئے. میرے دیکھیں دو جملے سن لیجئے گا. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں آئے. میں آپ سے سوال کروں گا، کوئی ایسا مرد ہے جو قریبی رشتہ دار کو 1 یا 2 سال میں دیکھنے سے پہچاننے سے انکار کر دے؟ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار پہچان نہیں سکے. کہ بی بی آپ کیوں اس گھر میں آئی ہیں؟ میری زوجہ گھر میں نہیں ہے. بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے. کہ عبداللہ آپ نے پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے. عبداللہ اور محمد مارے گئے. نہ جانے جناب عبداللہ نے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھ گئے. اب بی بی نے سوال کیا کہ عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ کہ نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان. میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا، لیکن زینب میرے ایک سوال کا جواب دو. زینب یہ تمہاری کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ زینب یہ نشان کیسے؟ کہ عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، کوفہ و شام کے بازار، شرابی کا دربار. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگارا، واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا جس نے کوئی شکوہ نہیں کیا سوائے حجاب کے. کبھی نہیں کہا نانا مجھے کھانے کو نہیں دیا، پانی کو نہیں دیا. بس پہلے کیا، نانا آپ کے نواسے حسین کو مار دیا گیا. میں پیش کروں گا انشاءاللہ. لیکن جب ماں کی قبر پہ آئی نا، تو ایک مرتبہ اپنے سامان میں سے کرتا نکالا. وہی کرتا تھا جس میں امام حسین کی شہادت ہوئی تھی. اس کرتے کو نکالا، قبر پہ بچھا دیا. کہا اماں میں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں، اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے. ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ آنے لگا.
کہ اماں آپ سے برداشت نہیں ہوا، اماں آپ نے کرتا دیکھا، اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، اماں شمر سینے پہ سوار تھا. بڑا گریہ کیا بی بی نے، بہت روئیں. پروردگارہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب کبریٰ مدینے واپس آئی ہیں. ہر بی بی لپٹ کے روتی تھی، ہر بی بی روتی ہوگی، لیکن پروردگارہ کون زیادہ روتا ہوگا؟ وہ بچی جو بیمار ہو، باپ کو یاد کر رہی ہو، پوچھتی ہوں گی کہ کیا بات ہے، کسی ماں کے ساتھ کوئی بچہ کیوں نہیں ہے، سب بچے کہاں گئے؟ پروردگارہ ان اجڑی ہوئی گودوں کا واسطہ، ان ماؤں کا واسطہ جن کی گودیں کربلا میں اجڑ گئی تھی، کچھ کی کربلا میں گودیں اجڑ گئی تھی، کچھ کی شام کے راستے میں بچے گر گر کے مر گئے. پروردگارہ ان ماؤں کی عظمتوں کا واسطہ، ان بچوں کا واسطہ، یتیم بچوں کا واسطہ، پروردگارہ 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ تمام کے تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، طالبان کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو لوگ اس وقت کربلا کے میں سب کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی حفاظت فرما. پروردگارہ شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ بحرین کے حالات خراب ہیں، پاکستان کے، افغانستان کے، عراق کے، پروردگارہ سب مومنین کی حفاظت فرما. پروردگارہ جتنے بھی افراد کے ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ جن افراد نے ہم سے التماس سے دعا کی سب کی دعا مستجاب فرما. زیارت عاشورہ کے جملے کو دہراؤں گا. پروردگارہ زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. جو مریض ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہیں جناب زینب کی اجڑی گود کا واسطہ سب کو اولاد عنایت فرما. جو اولاد کی طرف سے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ جو ماں باپ اپنی بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ ہمارے سب کے اولادوں کو نیک و صالح بنا. پروردگارہ ہمارے نسلوں میں عزاداری کو منتقل فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. ہمیں ہمارے امام کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.